इंजीनियर अली मिर्ज़ा की एक वीडियो है जो कि उसके चैनल पर नवंबर 2017 में अपलोड की गई। उस वीडियो में इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने यह दावा किया है कि यह बात कतई नामुमकिन है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात रबीउल अव्वल की 12 तारीख को हुई हो। इस वीडियो की शुरू में इंजीनियर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश पर गुफ्तगू की और यह साबित करने की कोशिश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत यानी मौलिदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन 12 रबीउल अव्वल ही है। और इसके सबूत के तौर पर इमाम बैहकी की किताब दलाइलुन नबुव्वा से इब्ने इसाक रहमहुल्लाह की एक रिवायत नकल की। और रिवायत नकल करने से पहले एक तो किताब दलाइलुन नबुव्वा का तारुफ करवाया और उसके चैप्टर्स गिनवाए ताकि यूं महसूस हो कि इंजीनियर ने पूरी किताब ही हिफ्स कर रखी है। और फिर इब्ने इसाक रहमहुल्लाह के तारुफ के तौर पर कहा कि वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के शागिर्द हैं, जबकि मुहद्दिसीन ने तो सिर्फ उनके बारे में इतना कहा है कि इब्ने इसाक रहमहुल्लाह ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु को और सैयदुत ताबीन सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह को देखा। और इब्ने इसाक रहमहुल्लाह तब सिर्फ 13-14 साल के ही थे जब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु और सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह की वफ़ात हुई। इसीलिए एक रिवायत में भी है, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने सईद बिन मुसय्यब का ज़माना पाया, उन्होंने जवाब दिया, हाँ मैंने उनका ज़माना पाया और उस वक़्त मैं लड़का था। यानी वो उनके शागिर्द नहीं थे। और ना ही इब्ने इसाक रहमहुल्लाह ने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से बराह रास्त बिला वास्ता कोई रिवायत नकल की। बहरहाल इंजीनियर ने दलाइलुन नबुव्वा से इब्ने इसाक रहमहुल्लाह की रिवायत को दलील के तौर पर नकल किया, जिसमें उनके अल्फाज हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन आमुल फील में पैदा हुए जब माह रबीउल अव्वल की 12 रातें गुजर चुकी थीं। ये रिवायत नकल करने के बाद इंजीनियर ने कहा कि इस रिवायत की सनद बिल्कुल सही है और ये ताबई का कौल है और ताबई का कौल हुज्जत होता है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदू मज़हब की किताबों से भी 12 रबीउल अव्वल की पेशन गोई नकल की है। लिहाजा ये साबित हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन 12 रबीउल अव्वल ही था। इसके बाद आगे चलकर इंजीनियर अली मिर्ज़ा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम वफ़ात पर बहस की, जो कि आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है, और कहा कि बाज़ लोग बेचारे अनजाने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन 12 रबीउल अव्वल समझते हैं। और फिर आगे इंजीनियर ने कहा कि ये भी तारीख़ की किताबों के गुल हैं जो खिलाए गए हैं। फिर आगे इंजीनियर ने कहा कि 12 रबीउल अव्वल वफ़ात का दिन नहीं है। अगर हम इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन माने तो सही बुखारी और मुस्लिम की कितनी अहादीस का इनकार लाजिम आता है। तो बात सिर्फ नामुमकिन तक ही नहीं रुकी, बल्कि इससे भी बढ़कर कहा कि 12 रबीउल अव्वल को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन मानने से सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का इनकार लाजिम आता है। यानी कहना ये चाह रहा है कि ऐसा शख्स मुनकर हदीस है। और सही हदीस का इनकार क्या है? कुफ्र है। और यही वजह है कि इसने शुरू में कहा था कि बाज़ लोग बेचारे अनजाने में ऐसा समझते हैं, जैसा कि अनजाने में कोई गुनाह करते हों। और इसकी तकरीबन हर वीडियो में इसका यही एक ही थीम होता है कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही बुखारी और मुस्लिम की है और इस बात का इनकार सही अहादीस का इनकार है। ओ भाई, अगर आप सही बुखारी और मुस्लिम की अहादीस का मफहूम ही गलत लेकर आओ और फिर दलाइल की रोशनी में उस गलत फहम का इनकार किया जाए तो उससे कतन अहादीस का इनकार लाजिम नहीं आता। बहरहाल इंजीनियर ने 12 रबीउल अव्वल को यौम वफ़ात नामुमकिन होने और इसे मानने को सही बुखारी और मुस्लिम का इनकार होने की दलील के तौर पर अपना रिसर्च पापड़ नंबर 12 पढ़कर सुनाया और सही बुखारी की 2 अहादीस का हवाला दिया। पहली हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर 45 है, जिसमें उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात में जुम्मे के दिन खड़े हुए थे, जिससे साबित हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दिन हज किया उस दिन की तारीख थी 9 ज़िलहिज्जा बरोज़ जुम्मा 10 हिजरी। और दूसरी हदीस है सही बुखारी की हदीस नंबर 680, जिससे साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन सोमवार था। इन दोनों अहादीस को पढ़ने के बाद इंजीनियर ने कहा कि इससे साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 11 हिजरी में रबीउल अव्वल के उस दिन हुई जो सोमवार का दिन था। और फिर इंजीनियर ने कहा कि अब आप 9 ज़िलहिज्जा जुम्मे के दिन से गिनती करते करते रबीउल अव्वल के महीने तक पहुंच जाएं तो बीच में 3 महीने इन्वॉल्व होते हैं, ज़िलहिज्जा, मुहर्रम और सफ़र का महीना। अब चांद का महीना या तो 29 का होता है या 30 का। और फिर कहा कि यहाँ 4 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनते हैं। पहली कम्बिनेशन ये है कि तीनों महीने 30 के हों। और ये कहने के बाद 1 सेकंड का भी वक्फा किए बगैर फ़ौरन कहा, हालांकि ये मुमकिन नहीं है।
انجینئر کو اتنی جلدی تھی کہ وہ لفظ حالانکہ بھی پورا نہیں بول سکا، اور اس جلدی کی وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس صورت میں 12 ربیع الاول اتوار کو بنتا ہے، جو کہ سوموار کے بالکل قریب ہے۔ اسی لیے اس کو کور کرنے کے لیے انجینئر فوراً بلا توقف بولا، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بہرحال انجینئر کے مطابق چاند کے 3 مہینے ایک ساتھ 30 کے نہیں ہو سکتے۔ یہ بات سننے کے بعد میں نے انجینئر کی دوسری ویڈیو بھی دیکھی، جو کہ اس نے اسی موضوع پہ دوبارہ 2018 میں اپلوڈ کی، اور میرا خیال تھا کہ شاید اس ویڈیو میں انجینئر نے اپنی اس بونگی سے رجوع کیا ہو، لیکن یہ ویڈیو دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ انجینئر نے اپنی اس بونگی سے رجوع بھی نہیں کیا، بلکہ اس ویڈیو میں مزید بونگیوں کا اضافہ کیا ہے، جو کہ اس کی عادت ہے۔ تو اس ویڈیو میں بھی انجینئر نے وہی کہا کہ 3 مہینے اکٹھے 30 کے نہیں ہوتے، یعنی فوراً ہی ایسی بات کہنی جس سے لوگوں کی توجہ اپنی پچھلی کہی ہوئی بات سے بالکل ہٹ جائے، اور اسی کو کہتے ہیں ہوا میں تیر چلانا۔ نشانے پہ لگ گیا تو لگ گیا، ورنہ پھر دیکھ لیں گے بعد میں۔ تو اب انجینئر کی اس بات میں آخر کتنا ایک وزن ہے، اس کا فیصلہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ 2016 سے لے کر 2019 تک کی ان تاریخوں کے اخبارات کھول کر دیکھ لیں تو آپ کو ہر سال چاند کے 3 مہینے اکٹھے 30 دن کے ملیں گے، اور اس کے لیے آپ کو اخبارات گھر میں ڈھونڈنے یا خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نیٹ پر بھی اپنی مرضی کا اخبار تلاش کر سکتے ہیں، بس گوگل پر ای پیپر لکھیں اور اپنی پسندیدہ اخبار کے ان تاریخوں کے شمارے دیکھ لیں۔ اسی طرح القریٰ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ القریٰ سعودی عرب کا ایک ادارہ ہے جو کہ سعودی حکومت کے زیر اہتمام سن 1346 ہجری سے کیلنڈرز شائع کر رہا ہے، اور یہ ادارہ نمازوں کی ٹائمنگز اور کیلنڈروں کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ القریٰ نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پر کافی سارے کیلنڈر شائع کیے ہوئے ہیں، جو کہ 1318 ہجری سے لے کر 1442 ہجری اور پھر اس سے آگے 1450 ہجری تک کے کیلنڈر اس کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ تو القریٰ کے کیلنڈر اگر ہم 1318 ہجری سے شروع کریں تو آپ کو ایک سے زائد ایسے کیلنڈرز مل جائیں گے جن میں ذوالحجہ، محرم اور صفر تینوں 30 کے ہیں، جبکہ امکان ثابت کرنے کے لیے ایک ہی ایسا کیلنڈر بہت ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ 30 دنوں کے چاند کے 3 مہینے ایک ساتھ ہونا نہ کہ صرف ممکن ہے بلکہ عام سی بات ہے، بلکہ 30 کے 4 مہینے ایک ساتھ آنا بھی پاسبل ہے، اگرچہ ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے لیکن یہ ممکن ہے۔ تو انجینئر نے کہا کہ اگر تینوں مہینے 30 کے ہوں تب 12 ربیع الاول آتی ہے اتوار والے دن، اگر 2 مہینے 30 کے ہوں اور کوئی سا ایک مہینہ 29 کا رکھ لیا جائے تب 12 ربیع الاول آتی ہے ہفتے والے دن، اگر ایک مہینہ 30 کا ہو اور کوئی سے 2 مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعے والے دن۔ اور پھر انجینئر نے بڑے ہی اطمینان سے کہا کہ اگر تینوں مہینے 29 کے رکھ لیے جائیں تو 12 ربیع الاول آتی ہے جمعرات والے دن۔ اور یہاں پر 29 کے 3 مہینے اکٹھے آنے کے بارے میں انجینئر نے کوئی بھی کمنٹ نہیں کیا، حالانکہ 29 دن کے 3 مہینوں کا امکان 30 دن کے 3 مہینوں کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم حالیہ صدی میں ہی دیکھیں تو سن 1400 ہجری سے لے کر 1442 ہجری تک 30 کے 3 مہینے 10 ہیں، 29 کے 3 مہینے 4 ہیں، اور 30 کے 4 مہینے 2 آئے ہیں، اور یہ بھی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی وجہ سے ایسا ہے، ورنہ گزشتہ صدی میں تو یہ تناسب اور بھی کم ہے۔ اور اس کی ایک منطقی وجہ ہے کہ ایک تو ویسے ہی سائنسی اعتبار سے 29 کے 3 مہینے کم ہوتے ہیں، اور پھر بعض اوقات پہلی کا چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ جدید آلات کے بغیر نظر نہیں آتا۔ مگر امکان کم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 29 کے 3 مہینے پاسبل نہیں ہیں، بلکہ 29 کے 3 مہینے ممکن ہے، اور یہ مشاہدے میں بھی آ چکا ہے۔ البتہ انجینئر کی اس آخری پاسبل کمبینیشن میں ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ اگر یہ تینوں مہینے یعنی ذوالحجہ، محرم اور صفر ناقص ہوں، یعنی 29 کے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند کے 4 مہینے ایک ساتھ 29 کے آئے، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سن 10 ہجری کو ذوالقعدہ 29 کا تھا، جس کی تفصیل آگے آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ تو اس کمبینیشن کے مطابق چاند کے 4 مہینے 29 کے بنتے ہیں، جو کہ سائنٹیفکلی امپاسبل ہے، یعنی سائنسی اعتبار سے ناممکن ہے۔ چنانچہ 2010 میں یونیورسٹی آف بیزل کی اسکالر ڈاکٹر ریتا گاؤچی نے اپنی ایک ریسرچ شائع کی۔ اس ریسرچ میں 2001 قبل مسیح سے لے کر سن 2000 عیسوی تک یعنی 4000 سالوں میں چاند کے مہینوں کو سٹڈی کیا گیا ہے۔ ریسرچ کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ اس ریسرچ میں لکھا ہے کہ 30 دن والے 4 مہینے کوئی خاص بات نہیں، اور یہ پچھلے 4000 سالوں میں 484 بار ہو چکا ہے۔
آگے لکھا ہے کہ 29 دن کے 4 مہینے 65 قبل مسیح تک تو 42 بار ہوئے، یعنی 1935 سال کے عرصے میں صرف 42 بار، اور 65 قبل مسیح کے بعد پھر آج تک کبھی نہیں ہوا، یعنی تقریباً پچھلے 2065 سالوں میں ایک بار بھی 29 کے 4 مہینے اکٹھے نہیں ہوئے۔ تو جب سائنسی اعتبار سے ہی ناممکن ہے تو رویت کے اعتبار سے تو بالکل ہی ناممکن ٹھہرا، لہٰذا اس ریسرچ کے مطابق یہ چوتھا کمبینیشن ناممکن ہے، اور پھر اسی لحاظ سے 2 ربیع الاول کو یوم وفات ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو پاسبل کمبینیشنز میں سے یہ والی کمبینیشن بھی کینسل ہوئی۔ بہرحال آخر میں پھر انجینئر نے اس ریسرچ پاپڑ کو بطور دلیل پیش کر کے یہ دعویٰ کیا کہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات ہونا ناممکن ہے، اور ایسا ماننا صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث کا انکار ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ سوچنے لگا کہ نہ جانے انجینئر نے کون سا ایسا نیا اصول ایجاد کر لیا ہے جس کے مطابق ابن اسحاق رحمہ اللہ کا ایک قول تو ان کے لیے حجت کی حیثیت رکھتا ہے، اور ابن اسحاق رحمہ اللہ کا دوسرا قول بخاری اور مسلم کا انکار ہے۔ یعنی انجینئر کے نزدیک ابن اسحاق رحمہ اللہ معاذ اللہ منکر حدیث بھی ہیں اور بیک وقت قابل حجت بھی۔ اسی سوچ میں جب میں نے دوبارہ یہ ویڈیو دیکھی تو معاملہ کچھ اور ہی نکلا۔ ویڈیو میں ایک جگہ انجینئر یہ کہتا ہے، جو کہ اس کے الفاظ ہیں، وہ کہتا ہے کہ اس پہ بھی اجماع ہے پوری امت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی ہے، اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی اس کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر انجینئر نے پورے جزم کے ساتھ کہا لیکن دن وہاں بھی مینشن کوئی نہیں ہے، دن کہیں مینشن نہیں ہے۔ یہاں پر دن سے انجینئر کی مراد تاریخ ہے۔ یہ سننے کے بعد میں نے ایک بار پھر 2018 والی ویڈیو دیکھی، لیکن اس بار یہ قابل مایوسی توقع ہرگز نہیں رکھی کہ انجینئر نے اپنی اس بونگی سے بھی رجوع کر لیا ہوگا، اور ویسے ہی ہوا کہ 2018 والی ویڈیو میں بھی انجینئر مرزا نے اپنی اسی بونگی کی مزید تائید کی ہے، اور کہتا ہے کہ پہلا سوال تو ان سے یہ کریں کہ یہ یوم وفات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دنیا کی کس حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم نے تو پیدائش ثابت کر دی دلائل النبوہ سے، یہ وفات ثابت کریں۔ انجینئر کی اس بونگی سے یہ بات بالکل ثابت ہو گئی کہ جو یہ اکثر دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ یہ کتابیں پڑھی نہیں ہوئی، میں نے پڑھی ہوئی ہیں، اس کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، کیونکہ اسی کتاب میں یعنی امام بیہقی کی کتاب دلائل النبوہ میں اسی راوی سے اسی سند کے ساتھ، یعنی ابن اسحاق رحمہ اللہ سے اسی سند کے ساتھ جس سے ان کی 12 ربیع الاول کو یوم پیدائش والی روایت آئی ہے، اسی سند سے ابن اسحاق رحمہ اللہ کا یہ قول موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ اب کوئی بندہ جا کر انجینئر کو کہے کہ دلائل النبوہ جو آپ کے پاس اردو میں موجود ہے، جس کا JPG آپ اپنی ویڈیو میں بھی لگا چکے ہیں، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 474 کھول کر دیکھ لیں، تو گویا انجینئر کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ اب آتے ہیں اصل اشکال کی طرف کہ آیا 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہونا ممکن ہے یا ناممکن؟ تو سب سے پہلے تو یہ بات میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو یہ انجینئر کہتا پھرتا ہے کہ میں نے صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت کیا اور میں نے ریسرچ پاپڑ 2001 میں شائع کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے وہ کیا، جبکہ یہ کوئی انجینئر کی ریسرچ نہیں ہے، بلکہ یہ تو قدیمی باتیں ہیں جو کہ پہلے گزر چکی، اور علماء کرام اس کا جواب بھی دے چکے، صدیاں گزر گئی ان باتوں کو۔ بالکل ویسے ہی جیسا کہ طاہر القادری نے میلاد النبی پر ایک کتاب لکھی اور پھر اپنی ہی ویب سائٹ منہاج پر یہ دعویٰ بھی خود ہی کر دیا کہ یہ کتاب ناقابل تردید ہے، جبکہ طاہر القادری کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے ہی علماء ان شبہات کا رد بھی کر چکے، جن کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب میں میلاد النبی کے دلائل کے طور پر پیش کیا۔ بہرحال انجینئر کا یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ اشکال سب سے پہلے 6 صدی ہجری کے ایک نامور عالم دین امام ابو القاسم السہیلی رحمہ اللہ المتوفی 581 ہجری نے پیش کیا تھا۔ چنانچہ امام سہیلی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الروض العنف میں لکھا، اور اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن ہوئی، سوائے اس بات کے جس کا ذکر ابن قتیبہ نے اپنی کتاب المعارف میں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن بدھ تھا۔ اسی طرح تمام کا یہ کہنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں ہوئی، مگر یہ کہ اہل علم کی اکثریت نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہ بات بالکل صحیح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوائے 2 ربیع الاول یا پھر 13 ربیع الاول یا 14 یا پھر 15 ربیع الاول کے کسی اور دن کو ہوئی ہو، کیونکہ مسلمانوں کا اس بات پر اجماع ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقوف عرفہ جمعے کے دن ہوا تھا، اور وہ ذوالحجہ کی 9 تاریخ کو ہوا۔
گویا ذوالحجہ کا مہینہ جمعرات کو شروع ہوا، لہٰذا محرم کا مہینہ یا تو جمعے کو آیا یا پھر ہفتے کو۔ اگر تو جمعے کے دن آیا تو پھر سفر کا پہلا دن یا تو ہفتہ تھا یا پھر اتوار، اور اگر ہفتہ پہلا دن تھا تو پھر ربیع الاول یا تو اتوار کو بنا یا پھر سوموار کو، اور ان میں سے جس طرح مرضی حساب کیا جائے 12 ربیع الاول کسی بھی طور پر نہ تو سوموار کے دن آتا ہے اور نہ ہی بدھ کے دن، جو کہ ابن قتیبہ کا قول ہے، اور امام طبری نے ابن الکلبی اور ابو مخنف سے روایت نقل کی ہے، اور یہ دونوں راوی ہی متہم بالکذب ہیں۔ بہرحال روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 2 ربیع الاول کو ہوئی، اور یہ قول بھلے ہی جمہور اہل علم کے خلاف ہے لیکن کوئی بعید نہیں ہے اگر ربیع الاول سے پہلے تینوں مہینے 29 کے ہوں، لہٰذا اس بات پر تدبر کیا جائے، یہ بات صحیح ہے، اور میں نے کسی کو بھی اس بات پر توجہ دیتے نہیں دیکھا۔ اور اسی طرح خوارزمی کی رائے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے پہلے دن ہوئی، اور یہ بات بھی قیاس کے لحاظ سے اس روایت کے زیادہ قریب ہے جسے امام طبری نے ابن الکلبی اور ابو مخنف سے نقل کیا۔ تو یہ ہے وہ اشکال جو کہ امام سہیلی رحمہ اللہ کو ہوا، المتوفی 581 ہجری۔ ان کے مطابق 12 ربیع الاول والا قول صحیح نہیں ہے کیونکہ وہ قمری حساب پر پورا نہیں اترتا، اور ان کے مطابق 2 ربیع الاول والا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ اگر ربیع الاول سے پہلے تینوں مہینے 29 کے ہوں تو سوموار کا دن 2 ربیع الاول کو آتا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ تینوں مہینے ناقص ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ربیع الاول سے پہلے 4 مہینے 29 کے تھے، جو کہ ناممکن ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ کے علاوہ یہ اشکال اور بھی چند اہل علم کو ہوا، مثلا ابو الیمن بن عساکر المتوفی 686 ہجری نے بھی اس اشکال کا اظہار کیا ہے۔ اب جہاں تک اس اشکال کے جواب کا تعلق ہے تو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اس اشکال کا جواب دیا ہے، جو کہ میں مختصراً یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ المتوفی 748 ہجری اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ ابو یمن ابن عساکر وغیرہ کا کہنا ہے کہ یہ بات ممکن نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول میں سوموار کے دن ہوئی ہو سوائے مہینے کے دوسرے دن کے یا پھر اس کے آس پاس کا کوئی دن۔ اس اشکال کو ذکر کرنے کے بعد امام ذہبی نے کہا لیکن ایک بحث ابھی باقی ہے کہ مکہ میں تو یوم عرفہ جمعے کے دن تھا، مگر اس بات کا احتمال ہے کہ مدینے میں یوم عرفہ کوئی دوسرا دن ہو، مثلا جمعرات یا پھر ہفتے کا دن، تو پھر 12 ربیع الاول اسی حساب پر مبنی ہو۔ امام ذہبی نے یہ احتمال ذکر کرنے کے بعد بات ختم کر دی، گویا امام ذہبی کی نظر میں 12 ربیع الاول کا دن سوموار کو ہونا کوئی ناممکن نہیں۔ پھر امام ابن کثیر رحمہ اللہ المتوفی 774 ہجری نے الفصول فی السیرہ میں امام سہیلی کے اشکال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سہیلی کا کہنا ہے جو کہ ان کے خیال کے مطابق ان سے پہلے کسی نے نہیں کہا کہ یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ وقوف عرفہ 9 ذی الحجہ کو جمعے کے دن ہوا ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوئی ہو، بھلے ہی حساب میں بیچ کے مہینے کامل ہوں یا ناقص ہوں یا پھر کچھ کامل اور کچھ ناقص ہوں۔ اور اس کا صحیح جواب مل گیا ہے جو کہ اس معاملے میں بالکل درست ہے الحمدللہ، اور میں نے اس جواب کو باقی جوابوں میں سے چنا ہے، یعنی اس کے اور بھی جواب ہیں، جیسا کہ امام ابن رجب نے بھی لطائف المعارف میں اس اشکال کا ایک جواب دیا، لیکن امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ جواب بالکل صحیح ہے۔ پھر کہا کہ وہ جواب یہ ہے کہ یہ معاملہ مکے اور مدینے میں چاند کی رویت میں اختلاف کے سبب پیش آیا، اور اہل مکہ نے چاند کو مدینے والوں سے ایک دن پہلے دیکھا، اور اس طرح سے مشہور قول پورا ہوا، اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے شاگرد علامہ زرکشی رحمہ اللہ المتوفی 794 ہجری نے اپنی کتاب الخادم میں اس اشکال کے جواب میں پہلے تو قاضی شرف الدین ابن بارزی شافعی رحمہ اللہ کا جواب نقل کیا، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس بات کا احتمال ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پر گئے تو مکے اور مدینے کے درمیان جمعرات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کا چاند دیکھا ہو، جبکہ اہل مدینہ نے مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے اس رات چاند نہیں دیکھا، اور پھر جمعے کی رات انہیں چاند نظر آیا۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ اسلامی اعتبار سے رات دن سے پہلے آتی ہے، جبکہ ہمارے ہاں رات دن کے بعد آتی ہے، تو یہاں جمعرات کی رات کا مطلب ہے بدھ کی رات، اور جمعے کی رات کا مطلب ہے جمعرات کی رات، اور اسی طرح۔ پھر آگے ابن بارزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد مدینے واپس آئے اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی تاریخ اسی حساب سے درج کی جس حساب سے انہوں نے چاند کو دیکھا، تو اس حساب سے انہوں نے یکم ذوالحجہ سے تاریخ شروع کی جو کہ جمعے کا دن تھا۔ پھر آگے تینوں مہینے یعنی ذوالحجہ، محرم اور صفر کامل آئے، یعنی 30 دن کے آئے،
اور پھر یکم ربیع الاول جمعرات کے دن آئی اور 12 ربیع الاول سوموار کے دن آئی۔ ابن بارزی رحمہ اللہ کا یہ کلام نقل کرنے کے بعد اس کی تائید میں علامہ زرکشی رحمہ اللہ نے کہا، اور اسی طرح ہمارے شیخ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں کہا، اور پھر علامہ زرکشی نے امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب البدایہ والنہایہ سے ان کا تفصیلی جواب نقل کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں، اس اشکال کا جواب صرف ایک ہی طریق سے دینا ممکن ہے، اور وہ یہ کہ مطالعے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس طرح ممکن ہے کہ اہل مکہ نے ذوالحجہ کا چاند جمعرات کی شب کو دیکھا ہو اور اہل مدینہ نے اسے جمعے کی شب کو دیکھا ہو۔ پھر آگے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس کی تائید میں صحیح بخاری کی 2 احادیث نقل کی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 10 ہجری کو ذوالقعدہ کا مہینہ 29 کا تھا۔ چنانچہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اور اس کی تائید حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قول سے ہوتی ہے کہ ماہ ذوالقعدہ کی 5 راتیں باقی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے نکلے، یعنی مدینے سے۔ یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1709 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1211۔ اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، اور جیسا کہ ہم نے بیان کیا، اس سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز نکلے، اور ابن حزم کا خیال درست نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے روز نکلے، کیونکہ اس طرح بلا شک و شبہ 5 سے زیادہ راتیں باقی رہتی ہیں، اور جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا جواز نہیں، یعنی یہ بات بھی درست نہیں، کیونکہ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھی اور پھر ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1548 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 690۔ پھر ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا، پس متعین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے روز نکلے، جبکہ ذوالقعدہ کی 5 راتیں باقی رہتی تھیں۔ اس لحاظ سے اہل مدینہ نے ذوالحجہ کا چاند جمعے کی رات کو دیکھا، اور جب اہل مدینہ کے نزدیک یکم ذوالحجہ جمعے کو ہوا اور اس کے بعد مہینوں کو پورا شمار کیا جائے تو یکم ربیع الاول جمعرات کو ہوگی اور 12 ربیع الاول کو سوموار ہوگا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ بخاری و مسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے حج کے لیے تب روانہ ہوئے جب ذوالقعدہ کی 5 راتیں باقی تھیں، اور دوسری حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ ہفتے کا دن تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مدینے میں 4 رکعت ادا کی۔ اور ان دونوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے 25 ذوالقعدہ کو ہفتے کے دن روانہ ہوئے، اور پھر اہل مکہ نے 29 ذوالقعدہ کو بدھ کا دن گزر جانے کے بعد اسلامی لحاظ سے جمعرات کی رات کو اور ہمارے لحاظ سے بدھ کی رات کو یکم ذوالحجہ کا چاند دیکھا، لیکن اہل مدینہ کو اس رات مطلع ابر آلود ہونے کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، بلکہ انہیں اگلی رات جو کہ اسلامی لحاظ سے جمعے کی رات بنتی ہے اور ہمارے لحاظ سے جمعرات کی رات کو یکم ذوالحجہ کا چاند نظر آیا۔ پھر آگے تینوں مہینے 30 دن کے ہوئے، اور یکم ربیع الاول جمعرات کے دن ہوئی، اور پھر 12 ربیع الاول سوموار کے دن ہوئی، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ تو اس طرح سے علماء کے مطابق 12 ربیع الاول سن 11 ہجری کو سوموار کا دن ہونا ممکن ہے۔ اسی طرح بعض علماء نے 12 ربیع الاول کی بجائے 2 ربیع الاول والے قول کو ترجیح دی ہے، جیسا کہ زین الدین العراقی رحمہ اللہ نے الفیۃ العراقی میں امام سہیلی رحمہ اللہ کی تائید میں بعض روایات نقل کی ہیں، جن کے مطابق ذوالحجہ، محرم اور ربیع الاول تینوں مہینے 29 کے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سوموار کے دن 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ پہلی روایت انہوں نے نقل کی دلائل النبوہ سے، جو کہ تابعی سلیمان التیمی رحمہ اللہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض سفر کی 22 تاریخ کو ہفتے کے دن شروع ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اس کے 10 دن بعد 2 ربیع الاول کو ہوئی۔ اس روایت کی سند کو العراقی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے، اگرچہ روایت کی سند میں ایک راوی الحسن بن علی مجہول ہیں۔ اسی طرح دوسری روایت محمد بن قیس کی نقل کی ہے، جو کہ محمد بن عمر الواقدی عن ابی معشر کے طریق سے ہے، تو اس روایت کی سند میں بھی واقدی متروک ہے اور ابو معشر بھی ضعیف راوی ہے۔ اس کے علاوہ طبقات میں ابن سعد رحمہ اللہ نے واقدی سے 12 ربیع الاول کی روایت بھی نقل کی ہے۔ تیسری اور آخری روایت جو زین الدین العراقی رحمہ اللہ نے نقل کی، وہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جو کہ خطیب البغدادی رحمہ اللہ نے مالک عن نافع عن ابن عمر کے طریق سے نقل کی، لیکن پھر اس روایت کو خود ہی العراقی رحمہ اللہ نے التقید والایضاح میں غیر ثابت کہا ہے اور اس روایت کے علل بیان کیے ہیں۔
اور ظاہر ہے کہ اگر کسی صحابی سے صحیح سند کے ساتھ تاریخ وفات ثابت ہوتی تو پھر یہ اختلاف ہی نہ ہوتا۔ پھر العراقی رحمہ اللہ نے التقیید والایضاح میں کہا کہ 29 کے 3 مہینے اکٹھے ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے بھی ابن کثیر رحمہ اللہ کے جواب پر 2 ربیع الاول والے قول کو ترجیح دی ہے اور کہا کہ ابن کثیر رحمہ اللہ کے جواب کے مطابق 4 مہینے ایک ساتھ 30 کے بنتے ہیں، جو کہ بعید ہے۔ اس اعتراض کا جواب یوں دیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر 4 مہینے حقیقی اعتبار سے 30 کے نہیں بنتے، بلکہ رویت اور خلاف المطالع کے اعتبار سے 30 کے بنتے ہیں۔ اگرچہ 30 دن کے 4 مہینے حقیقی اعتبار سے ہونا بھی بعید نہیں ہے، جبکہ بصورت دیگر 2 ربیع الاول والے قول کے مطابق 4 مہینے ایک ساتھ 29 کے بنتے ہیں، جو کہ واقعی بعید ہے۔ اب تک آپ نے یہ غور کیا ہوگا کہ کیسے اس مسئلے پر علماء کرام نے کثرت سے بحث کر رکھی ہے اور اس معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور اس کے حق میں دلائل پیش کیے ہیں اور دوسروں کی آراء میں کمزور پہلو بیان کیے ہیں، لیکن کسی ایک نے بھی اپنے سے مختلف رائے رکھنے والے کو اتنی معمولی سی بات پر منکر حدیث کا یا کوئی اور فتویٰ نہیں لگایا، اور یہی فرق ہے علماء میں اور جہلاء میں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 2 ربیع الاول والے قول کے مقابلے میں 12 ربیع الاول والا قول زیادہ مضبوط ہے، اور یہی جمہور کا قول بھی ہے۔ البتہ حتمی بات کوئی بھی نہیں، کیونکہ نہ تو کسی صحابی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات صحیح سند سے ثابت ہے اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت، اور اسی میں ہی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے کہ لوگوں کو نہ تو کسی ایک نبی کی تاریخ ولادت کا علم ہے اور نہ ہی تاریخ وفات کا، اور وہ شاید اس لیے کہ عام طور پر لوگ ان دنوں کے ساتھ ایسے عقائد اور عبادات کو منسلک کر لیتے ہیں جن کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور اب خصوصاً وہ لوگ جو 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے پاس دلیل کے طور پہ یہی ہے دلائل النبوہ میں ابن اسحاق رحمہ اللہ کا قول، تو ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو یوم وفات بھی سمجھیں، کیونکہ دونوں کا سورس ایک ہی ہے۔ اور پھر یہ حساب کتاب چھوڑیں آپ، کیونکہ اہل حساب کے مطابق تو عام الفیل میں بھی 12 ربیع الاول سوموار کے دن نہیں بنتی، 9 کو بنتی ہے۔ اگر آپ ابن اسحاق کے قول کو حجت سمجھتے ہیں تو پھر دونوں اقوال کو سمجھیں، پھر ایسے تو نہ کریں نا کہ ایک قول آپ کے لیے حجت ہو اور دوسرا قول انکار حدیث، یہ کہاں کا اصول ہے؟ تو ناظرین، آج کی حقیقت کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت ہے تو بیل کا آئیکن دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ۔